इस महीने में मख्फी है रब का पता और वो अपने बंदों के दिल में मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जारी है। कुरान मजीद में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ये सूरह यूसुफ़ तफसील के साथ है पूरी दास्तान। इस किस्से को कहा अहसनुल क़सस। और बात यहाँ तक पहुँची यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो घर से निकले थे, भाइयों के हसद का शिकार हुए, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, वहाँ पर एक काफ़िले ने उनको ले लिया, फिर मिस्र के बाज़ार में जाकर बेच दिया। ख़रीदा किसने? अज़ीज़ मिस्र ने। उसकी बीवी का नाम ज़ुलैखा, जिसने दावत गुनाह दी, और बिलाखिर इल्ज़ाम भी उल्टा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ही लगा दिया, लेकिन वो इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि बिल्कुल गलत साबित हो गया। अब क्या होता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा जो कि साबित ना हुआ, लेकिन आपने हालात और वाक़यात देखते हुए, यानी जब आपने ये हालात देखे कि साज़गार नहीं है यहाँ पर माहौल, तो इस्मत का वक़ार आपने इसी में समझा कि आपने बाकायदा अपने लिए कैद की दुआ मांगी ताकि उस सारी सूरत हाल से अलग हो जाएं। आपने फरमाया परवरदिगार, यानी कैद की दुआ मांग रहे हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं। फरमाया ए परवरदिगार, मुझे ऐसी आज़ादी से जिसमें मासियत की दावत दी जाए, कैद बेहतर है। यानी बादशाह के महल में रहते हैं, हर दुनियावी एतबार से अगर देखें तो हर सहूलत मैसर है, यानी ऐसी आज़ादी जिसमें मासियत की दावत दी जाए, कैद बेहतर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। कल अर्ज़ किया था एक बच्चे ने उनके हक में गवाही दी थी, जिसकी तरदीद नामुमकिन थी, उसको कोई निगेट ही नहीं कर सकता था ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी बदनामी के खौफ से ज़ुलैखा ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलैखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद हैं, कैद में दो साथी हैं उनके जो कि कैदी हैं। एक रात या मुख्तलिफ रातों में इन दोनों कैदियों ने अलैदा अलैदा दो ख्वाब देखे। दोनों आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, दोनों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा है। आप ताबीर बताते थे, आपने कहा बताओ क्या ख्वाब देखा है। अब पहला कैदी अपना ख्वाब एक और कैदी जो कि अल्लाह के नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हें बता रहा है। कहते मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं, एक ख्वाब। दूसरा कैदी अपना ख्वाब बता रहे हैं, तुमने क्या देखा भाई? मैंने ख्वाब में देखा है मैं सर पर रोटियां रखकर जा रहा हूं, परिंदे वो रोटियां खा रहे हैं। ताबीर बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है ना कि वो शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा है, ये बहुत जल्द इस कैद से रिहा हो जाएगा। और तुम जिसने ख्वाब में सर पर रोटियां उठाई हुई थी और उन्हें परिंदे खा रहे थे, तुम सूली पर लटका दिया जाओगे। कह दिया, सुन लिया, ऐसा ही हुआ। जिस फर्द के बारे में आपने आजादी का कहा था उसे आजादी मिली। आपने उससे कहा था कि जब तुम आजाद हो जाओ तो जो बादशाह वक्त है ना, उसको मेरे बारे में बताना, उसको बताना कि मुझे नाजायज तौर पर कैद किया गया था, हालांकि मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। लेकिन यहां पर एक मर्तबा फिर शैतान ने अपना खेल खेला। आपके जहन में है वाकयात यकुम रमजान से कि किस तरीके से शैतान ने कब कब कहां कहां किस किस पर क्या क्या वार किया। शैतान ने फिर अपना खेल खेला और आजाद होने वाला जो ये शख्स था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई थी, उस पर अमल हुआ और वो आजाद हो गया। शैतान ने उसको ये बात ही बुला दी कि वो बादशाह को जाकर बताए। अच्छा, वो बादशाह का साकी था, वो शख्स बादशाह के दरबार का साकी था। शैतान ने उसको ये बात ही बुला दी कि वो बादशाह को बताता कि बादशाह सलाम, मेरे साथ कैद था एक शख्स और वो बिल्कुल बेगुनाह है, भूल गया। ठीक, एक दिन ये हुआ, मिस्र का बादशाह है, नाम है वलीद, वलीद बिन रियान है पूरा नाम। ये मिस्र का बादशाह, इसने एक रोज बड़ा अजीब गरीब ख्वाब देखा। अच्छा, क्या ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखता है कि सात कमजोर गायें 7 सेहतमंद और मोटी गाय पर हमलावर होती हैं, यहां तक कि उन्हें मुकम्मल तौर पर खा जाती हैं।
اچھا، اس نے ایک اور خواب بھی دیکھا. وہ کیا؟ اس نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ گندم کی خشک بالیاں سرسبز بالیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. دو خواب دیکھے بادشاہ نے. اچھا، نیند سے بیدار ہوا، دربار بلایا، وزراء کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا، پہلا خواب بتایا، دوسرا خواب بتایا، تعبیر معلوم کی. وہ تمام تر نجومی اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو کہ ویسے خواب کی تعبیر بتانے پر بڑا ملکہ حاصل تھا جنہیں، جب بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، کہنے لگے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ خواب میں اگر اپنے الفاظ میں ہے گڑبڑ ہے، معاملہ یہ پریشانی والا معاملہ ہے. اور ساتھ سب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے ہم نہیں باخبر، نہیں بتا سکتے ہم. اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے تو اب بادشاہ کے دربار میں وہی ساقی موجود ہے. کون؟ جو کہ کل قید میں تھا. کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اب اس کے ذہن میں بات سٹرائک کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کروں گا. بولو. کہا میں جس قید میں تھا وہاں ایک شخص تھا. اچھا، یعنی کہنے لگا کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر سکتا ہوں بادشاہ سلامت. کیسے؟ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیں. کیوں؟ کہ قید خانے میں میرا ایک دوست ہے جو میرا ساتھی قیدی تھا، اس کو خوابوں کی تعبیر کا مکمل علم ہے. اس نے میرے بارے میں تعبیر بتائی تھی ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے اس نے کہا تھا. اس سے پوچھ لوں گا آپ کے خواب کی تعبیر، بالکل صحیح بتائے گا. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. بادشاہ کو تو اسی کا انتظار تھا کہ کوئی بتائے. بادشاہ تو نجومیوں سے پہلے ہی نا امید ہو گیا تھا. اس نے اپنے ساقی کو قید خانے بھیجا. جاؤ. اور کہا دیکھتے پتہ بھی چل جائے گا کہ سچ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھتے. ساقی زندان میں آیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اس خواب کی بھی. آپ کو یاد ہے پہلے دو خوابوں کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. تعبیر کیا بتا رہے ہیں؟ کہا بھائی خواب آپ کے ذہن میں ہے. کہا تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک میں 7 سال تک 7 ایئرس کھیتی باڑی ہوگی، بہت زبردست کھیتی باڑی ہوگی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد معاملات خراب ہوں گے. کیا ہوگا؟ اس کے بعد 7 سالوں تک قحط اور خشک سالی ہوگی. تمہارے ملک کے حالات برے ہونا شروع ہوں گے، مزید برے ہوں گے، بہت برے ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی بتا رہے ہیں خواب کی تعبیر کے ساتھ. کہا اس بحران سے بچنے کی تدبیر ہے. وہ کیا تدبیر؟ یہ ہے کہ خوشحالی کے جو 7 سال ہو نا، ان 7 سالوں میں قحط سالی کے 7 سالوں کے لیے تیاری کر لینا. خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، باقی اناج کو ذخیرہ کر لینا تاکہ لوگ ان قحط کے 7 سالوں میں وہ اناج استعمال کر سکے تو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. بادشاہ کافر تھا جس نے خواب دیکھا، جبکہ جو تعبیر بتانے والا تھا وہ اللہ کا نبی تھا. اچھا یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ظاہر مسئلہ ہوتی ہے نا. اس لیے کہ تاریخ کے مطابق یہ جو قحط تھا نا جس کی یوسف علیہ السلام آج تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال بعد آئے گا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا. انسانی تاریخ کا. آپ آج کل صرف اندازہ لگائیے، لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں الگ الگ کنٹریز میں، 40 دن 50 دن 60 دن 100 دن کھانے پینے کے لالے پڑ گئے نا. برا حال ہے بیڑا کر کے معیشت کا، پوری عالمی معیشت کا. اس صورتحال کا اس سے کمپیئر کیجئے، پوری دنیا میں قحط. تو آج کی صورتحال کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کر دیں خرابی کی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ کے مطابق یہ قحط انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا، جس میں اگر بادشاہ کو جس کے ہاتھ میں سارے کے سارے اختیارات تھے اگر خواب نہ دکھایا جاتا اور اس کی تعبیر کے بعد پوری سلطنت کا نظم و نسق ایک مختلف انداز سے نہ چلتا. مختلف انداز کیا تھا ابھی آگے آئے گا، تو پوری دنیا ہلاک ہو جاتی. اسی لیے کل آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مصر آنا یہ انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے. انسانیت بچی ہے اس میں. یوسف علیہ السلام کے ایک فیصلے سے انسانیت بچی ہے. فخر یوسف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں ان کے. سبحان اللہ. تو یہ وہ اللہ کی عظیم ترین حکمت ہے جس کو سمجھانے کے لیے سورہ یوسف نازل ہوئی. اور میں پھر کہوں گا، میں تو آپ میں سے ہی ہوں ظاہر، اور سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیے گا، لطف آئے گا سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے میں آپ کو.
جب مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی، جو خواب سے قریب تر اس کو نظر بھی آئی، اس کو لگا اٹ از میکنگ سینس، حیران ہو گیا۔ اس کے دل میں اس قیدی کی، جو کہ یوسف علیہ السلام تھے، اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس نے حکم جاری کیا اس قیدی کو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو، پورے احترام اور اکرام کے ساتھ یہاں لاؤ، میرے پاس پیش کرو۔ بادشاہ کا حکم تھا، سرکاری کارندے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے قید خانے پہنچ گئے۔ ان سے درخواست کی گئی آپ کو بادشاہ یاد کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ مشروط کیا کہا؟ پہلے مصر کی ان عورتوں کو، آپ کو یاد ہے نا سارا الزام لگا تھا پر مصر کی عورتیں ساری، مصر کی ان عورتوں کو دربار میں بلوا کر ان سے میرے بارے میں گواہی لو کہ کیا میں گناہ گار ہوں، تاکہ وہ عزیز مصر جس نے مجھ پر احسان کیا تھا اس کو معلوم ہو جائے کہ نہ میں احسان فراموش ہوں اور نہ میں نے کوئی خیانت کی ہے۔ پہلے گواہی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اس نے زلیخا سمیت دیگر تمام عورتوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تب ان عورتوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے غلط ہونے اور یوسف علیہ السلام کے پاک باز ہونے، امانت دار ہونے کی گواہی دی بھرے دربار میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اللہ۔ اب یہ ساری جب صورتحال دیکھی بادشاہ نے، he was more impressed۔ ایک تو خواب کی تعبیر ساقی نے بتایا، میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، صحیح ثابت ہوئی۔ اپنے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو بھی صحیح لگ رہی ہے، خواتین آگے گواہی دے رہی ہیں، مور امپریسڈ۔ اب تو امانت کا، دیانت کا، شرافت کا سکہ بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس پوری کارروائی کی خبر کے ساتھ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے کارندوں کو پاکیزگی کی خوشخبری کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ بھائی آپ کا یہ مطالبہ تھا نا کہ پہلے عورتیں دربار میں آئے، گواہی دیں، یہ سب تو ہو گیا ہے، اب آئیے۔ یوسف علیہ السلام اب بادشاہ کی بھیجی ہوئی سواری پر دربار پہنچے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اور یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں، تو قرآن مجید میں نا یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی بیٹے نے خواب دیکھا، اپنے باپ کو بتایا جو کہ بھی نبی ہے، کسی نے سن لیا، بھائیوں کو بتایا، بھائی حاسد ہوئے، بھائی لے کر گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں ایک اور قافلے نے لے لیا، وہ پہلے غلام بنا کر لے گیا، پھر عزیز مصر کو بیچ دیا، پھر اس کی بیوی زلیخا کا معاملہ، پھر جیل میں گئے، اور اب پھر بادشاہ کے دربار میں اس انداز سے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، یوسف علیہ السلام کی سواری بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ بادشاہ نے دربار سے باہر آ کر یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا، عزت و احترام کے ساتھ شاہی مہمان بنایا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر ایک مرتبہ پھر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ کہا اے بادشاہ، اگر غلے کی حفاظت پر صحیح توجہ نہ دی گئی، پوری دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یہ تعبیر جب سنی، بادشاہ مزید پریشانی کا شکار ہو گیا کہ دنیا کو قحط سے کیسے بچانا ہے اور اس عظیم پروگرام پر عمل پیرا کون ہوگا۔ جب بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بادشاہ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے دو، میں ظاہر ہے میں امانت دار ہوں، تو میں انتظامات سنبھال سکتا ہوں۔ بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس قدر خوش ہوا، اس نے اسی وقت اپنی انگوٹھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بس یہ جو تخت ہے نا میرا، یعنی سپریم اتھارٹی جو میں ہوں اس وقت، سوائے تخت کے پورے ملک پر اب یوسف علیہ السلام کا حکم چلے گا۔ وہ یوسف علیہ السلام، پورے ملک پہ حکم چلے گا سوائے میرے تخت کے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم کو سوائے میرے اب کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ اب آپ سوچئے، اب وہ تعبیر پوری ہو رہی ہے جب جبرائیل نے کنویں میں موجود ایک مظلوم سے، ایک معصوم سے کہا تھا نا کہ ایک دن آپ کا رب آپ کو عظیم سلطنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ہریالی کے 7 سالوں تک انتہائی حکیمانہ طور پر ضرورت کا تھوڑا سا غلہ استعمال کیا، باقی سارا سٹور کیا، ذخیرہ۔ کہا تھا نا پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، اب ان 7 سالوں میں رول کیا انہوں نے بڑی زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ۔ اور آپ نے مصر میں ہزاروں کی تعداد میں عظیم الشان گودام وغیرہ تیار کروا کر ان میں غلہ جمع کرنا شروع کیا۔ غلہ اتنی زیادہ تعداد میں تھا کہ گویا وہ سمندروں کی ریت ہو، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ معاملہ صرف مصر کا نہیں ہے بھائی، پوری دنیا کا ہے، اور نبی کو پوری دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قحط سالی کے پہلے سال تو لوگوں نے اپنے گھروں میں جمع شدہ غلہ استعمال کر کے کام چلا لیا۔ دوسرا سال آیا، اب آپ اگین اگر سوچیں، اگین کوئی موازنہ نہیں لیکن سمجھنے کے لیے، لاک ڈاؤن کے پہلے ہفتے میں معاملہ پھر بھی ذرا مناسب چل گیا تھا،
دوسرے ہفتے میں پریشانی اور بڑھ گئی، چوتھے ہفتے میں اور بڑھ گئی، 8ویں ہفتے میں تو بس ہو گئی سب کی. ٹھیک. اب یہاں پہلا سال تو جیسے جیسے کر کے لوگوں نے گزارا، جب وقت آگے بڑھتا گیا لوگوں کے مسائل بڑھ گئے. پہلے سال اپنے گھروں میں جمع شدہ غلہ استعمال کر لیا، اگلے سال کیا کیا؟ اپنی جمع پونجی سے دکانوں سے غلہ خریدا. پھر کیا کیا؟ پھر اپنے جانور بیچنا شروع کیے. پھر کیا کیا؟ بھیڑ بکریاں بیچنا شروع کی، غلہ حاصل کیا. اور پھر پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی، پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ بھائی اگر اب زندہ، جب پوری دنیا میں کرائسس ہو گیا بڑا شدید، پھر یہ پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ اگر زندہ رہنا ہے تو دنیا میں ایک جگہ ہے، نام ہے مصر، وہاں سے غلہ حاصل کیا جا سکتا کیا ہے. بات ہے. اس بادشاہ کے پاس غلہ پڑا ہوا بس. تو اب دنیا میں قحط آ چکا ہے، دنیا میں بات پھیل چکی ہے کہ جاہے امان جاہے پناہ، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں سے غلہ لینا ہے تو یہ ایک ہی جگہ ہے. یاد رہے کہ پوری دنیا میں کرائسس ہے تو، اور پوری دنیا میں بات پھیل گئی ہے تو دنیا میں پھر دنیا کا وہ علاقہ بھی آ گیا کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے ہیں جنہوں نے ان کو کل کنویں میں پھینکا تھا. اب یہاں سے داستان حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیا حیرت انگیز موڑ لیتی ہے. وہ کیا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ. یہی ماں ہے